A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Today we are going to start responsibility accounting. And responsibility accounting simply means the information provided for the to fix the responsibility of individual and to assess the performance of a department or a company as a whole. Now, in responsibility accounting, we must see first of all what are the goals set or the targets set. There are two schools of thoughts. One is classical and the other one is total quality management people. Some classical are saying that the target should be as high as possible and make the people work for it. But the total quality management people says, no, the target should be that it should be achievable, it should be flexible, and so on. Now, the question is, whatever target you set, the target must be clearly defined and it should be quantifiable. I mean, facts and figures should be given that against which the responsibility is going to be matched. For the responsibility, the resources are provided, and at the end of the day, the shareholders, the stakeholders want to see whether they have achieved the target which are set by the management. Now, again, those who are going to work on those targets, we must keep in mind that their participation in setting the target should also be accepted. I mean, they should be taken into confidence that this is what we are going to achieve and these are the resources available for you. So the most important thing is that you must make sure that the individual who are going to be tested on these targets should be taken on board. And only then you can get the participation, then you can get the results oriented. So let's see one by one how the responsibility accounting working. Responsibility accounting, as I said, an accounting system that provides information relating to the responsibilities of individual managers and whether they are financial manager, operational manager, marketing manager, all types of manager, those who are responsible. And if you recall, manager's job is to get the work done, not doing themselves, but get the work done. So they are in charge, so their responsibility will be tested. Then to evaluate the manager on controllable items. That is also very important, that you can ask them to respond only the items which are under their control. You are not supposed to ask them things which are beyond their control. So two things very clear, that relating responsibility of the individual managers, and they are supposed to be answerable only for the items which are under their control. Then there is a decentralization. Top management, middle management, and then we got supervisor, and then decentralization often occurs as organization continue to grow. Because you cannot centralize everything. You have to give some authorities to the individuals so that they can work on it. Well, centralization has its own advantage, but in this particular topic, we are talking about the decentralization, that each individual manager or each department is taken as it separately, and then we work out whether the department is doing a good job or destroying the wealth of the shareholders. Now, decentralization promotes better decision making. The better decision making in the sense that the individual who is responsible for the department, for his organization, then he should be taken aboard and he should take a decision as and when it is required. Because sometimes if you don't give them that authority to take a decision, then it will be a problem. So we give them better decision making if they are given authority. Improve productivity. Then productivity will also increase. The yield should also be increased. Then improve performance evaluation. If you decentralize them and if they are in charge of their own, then they really work hard and they prove that they have been doing job. Then develop lower level managers. This thing I already explained one time, that currently the succession plan should be there. Succession plan simply means that if you are in charge of your department, make sure your number 2 should take over sooner or later so that you can be promoted. So another idea about this responsibility accounting is let the individual train the person who are under them, and then they can be promoted further.
allow upper level management to concentrate on strategic decision. Top level management, upper level management, board level, they have to take strategic decision. They have to formulate policies. And then those policies are passed on to the number 2 level, that is the manager level, and they carry out those policies. Then responsibility reports. Obviously, at the end of the day, you have to prepare certain reports. And those reports, previously what will happen, that they design the reports from the top. But now the reports are in consultation with the top management as well as the lower level management. Prepared for individual who has control over revenues and expenses. Now, the frequency of those reports, again, to be predetermined. It should be daily basis, weekly basis, or monthly basis. For example, in a textile, the daily reports on production is going to be submitted, that how much cotton they have used and how much yarn they have produced and what yield they have achieved. So, daily basis. But in certain cases, if it is too expensive to make it daily basis, we go for weekly basis or monthly basis or quarterly basis as well. So it all depends that how soon you need the reports. The other thing is that reports, if they are timely, only then it is feasible, it is beneficial. But if it's too late, then it is not beneficial. So we must make sure that the timing of report and the format of report predetermined, already agreed upon. Responsibility reports prepare budgets for each responsibility center, measure performance of each responsibility center. We have discussed in budgeting that each department or each activity, now we are taking activity-based budgeting and so on. So we need to prepare budgets for each responsibility center. Now this responsibility center is basically known as pseudo center. Pseudo center means the individual in charge is responsible for use of resources and the output of those resources. And he should keep in mind the outcome of the department, that center. Then measure the performance of each responsibility centers, means whatever is given to you, you are answerable at the end of the day how much you have produced out of those resources. Prepare timely performance reports comparing actual amounts with the budgeted amounts. It is always like this, that you have been given a budget, you have been given a target, and whatever you produce, whatever you generate, it should be matched with the budget. So actual must be compared with the budget, and then variance report is calculated, and wherever the necessary required by the management, investigation is to be made and the corrective action to be taken, and thereafter the review of what corrective action you taken is really worked it or not, because each corrective action requires some funds, requires some resources to be used. So we must make sure the corrective action cost and the benefit should be matched. Successful implementation of responsibility accounting depends on clear line of authority and clear defined level of responsibility. In management, it is very clear that if you ask somebody to be responsible, you must give him the authority as well. So the responsibility and authority go hand in hand. Board of directors, the president, vice president, and then store manager, departmental manager, and so on. So it's very clear that you are holding somebody responsible, then make sure that you have given the proper authority to execute those policies in his own way. Then management by exception and the degree of summarization. Now this concept we have discussed in standard costing as well, that exceptional reports, that if something is going beyond normalities, and if something abnormal you have seen, then only you have to bring the top management into picture. Otherwise, there is no need of bringing them into picture, because they don't have time to see small things. Let them see the big things. Amount of detail varies according to the level in the organization. And another important thing here is sometimes that exceptions doesn't work, because the top management wants each and every variance should be investigated. So in that case, it is exception only on the philosophy of the top management. If their policy is, no matter how small the variance is from actual, then you should need to verify or to, let's say, investigate, so you should investigate. But make sure, again, the cost and benefit should match.
Department manager receives detailed reports. So store manager receives summarized information from each department. So there is a level where you need detailed reports, and there is a level where you need only brief reports or summarized reports. So this is always like this. For example, in case of detailed cash budget for the whole year or for 12 months, it is with the finance department, but the top management want to see whether in any certain month there is a need for funds to borrow, or where in certain month there is a surplus of funds which needs to be invested. So that is the only thing they need. They don't need the whole budget, so they need summarized figures. Amount of detail varies according to the level in organization. Management, by exception, upper level management does not receive operating detail unless problem arise. As I said, the detail is not required by the upper level management. They only need if there is something exceptional. The vice president of operation receives summarized information for each store or each level. We have been talking that quantitative reports, but do remember in management accounting, as I said in the very beginning, that we not only look quantitatively, but we also look qualitatively as well. To be maximum benefits, responsibility reports should be, number one, timely, issued regularly, be understandable, compare budgeted and actual amounts. Responsibility center, let me explain you once again. A responsibility center is the point in an organization where the control over revenue or expense is located. For example, division, department, or a single machine. And I have seen in some cases a single individual. That can also be a responsibility center. A responsibility center may be divided into three categories: cost, profit, investment. So if you go through these cost center, profit center, and investment centers. Now these three, cost center is that where the department or the center is responsible only the cost incurred, because they are not selling anything, they are not getting any revenue from anywhere, but they are only incurring the cost, so they are responsible for the cost centers only. I say a department one of, let's say in a textile, a department one is only, let's say, ginning the cotton, so he is not selling the cotton. So cost incurred in ginning is the only cost center. Then profit center, where they are responsible, sale also. So they can compare that how much cost we are getting into the department and what sale you are making and what profit you are generating. So where you have selling point also, that is the profit center, because sale generated, then only the profit arise. Then investment centers, where you are also interested to see how much assets we have, how much investment is made in a particular department. So look here, three things: cost, profit, and investments. So we have to compare that how much investments we made, how much profit we generate, and what cost we have incurred. So these three specific cost centers are rather responsibility centers. Number one, the cost center, a business segment that incur expenses but does not generate revenue. Very clear. They only incur expenses and they do not generate any revenue. So they are not making any sales, only the cost is being incurred. Profit center, a part of business that has control over both revenue but no control over the investment funds. यानी cost और revenue, देखिए इसमें revenue है, sales है, interest है, other expenses हैं, और then there is a salaries, etc., and there is a profit. But they are not responsible for investment centers. Investment centers, a profit center where management also make capital investment decision. Usually, capital budgeting, if you recall, that the top management decide about which project we should go on it or not. So that is their headache. But in certain cases, majority के cases में ऐसा भी हुआ है कि small जो investments हैं वो एक individual के यानी departmental heads के जिम्मे लगा दी जाती हैं. Usually आपने देखा होगा कि ये बस मशीन की अगर कोई स्पेयर ख़राब हो गया है तो उसमें अगर उसको रिप्लेस करना है तो फिर वो टॉप मैनेजमेंट के पास नहीं जाएगा, बल्कि वो जो अपने लेवल पर जो है डिसीजन लेगा कि इसकी रिप्लेसमेंट ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है. तो सिमिलरली कोई नई मशीन ऐड भी करनी है तो वो अपने डिपार्टमेंट के हद तक रिस्पॉन्सिबल, अगर वो रिस्पॉन्सिबल है तो फिर वो इन्वेस्टमेंट सेंटर भी कहलाएगा. यानी इज द प्रॉफिट सेंटर वेयर मैनेजमेंट ऑल्सो मेक कैपिटल
investment decision. Usually یہ انویسٹمنٹ ڈیسیجن جو ہیں جیسے میں نے کہا کہ ٹاپ لیول پر ہی ہوتے ہیں, لیکن سرٹن کیسز میں آپ انڈیویجول مینیجرس کو بھی اتھارٹی دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی. دوسری بات یہ بھی ہے کہ آپ ایک سرٹن اماؤنٹ تک کی اتھارٹی دے دیتے ہیں کہ جی آپ اتنی اماؤنٹ تک کا جو خرچہ ہے یہ کیپٹل ایکسپینڈیچر کا آپ کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ کے لیے دین یو گو ٹو دی ادر ہائی آفیشلس, ہائی اپر لیول مینجمنٹ پہ جائیں گے, وہاں سے ڈیسیجن لینا پڑے گا. میں تھوڑا سا رسپانسبلٹی اکاؤنٹنگ کو تھوڑا سا اور ایکسپلین کر دوں تاکہ پھر ہم نیومیریکلی دیکھیں گے. The establishment of responsibility with the help of accounting record is called a responsibility accounting. یعنی بیسیکلی ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ اکاؤنٹنگ کے تھرو ہم کیسے رسپانسبلٹی فکس کر سکتے ہیں. اور پھر ایک چیز اور رکھیں ذہن میں کہ آئیڈیا یہ نہیں ہے کہ کسی کو ہم نے سیک کرنا ہے بلکہ امپروو کرنی ہے پرفارمنس کو. تو اکاؤنٹنگ کیسے ہیلپ کرے گی کہ جو رسپانسبلٹی سینٹرز ہیں وہ اپنی پرفارمنس کو بہتر کر سکیں, امپروو کر سکیں. رسپانسبلٹی اکاؤنٹنگ از اے سسٹم دیٹ کنسنٹریٹ ٹو اسٹیبلش رسپانسبلٹی آف اے پرٹیکولر کاسٹ سینٹر اینڈ ایکومولیٹ کاسٹ آف اٹس ٹو فیسلٹی. Now, prerequisites of successful accounting, responsibility accounting systems are number 1, support of management. کوئی بھی آپ پلان کر لیں, کوئی بھی آپ ٹیکنیک لگائیں, کوئی بھی سسٹم آپ چلانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ٹاپ مینجمنٹ جو ہے اس کی سپورٹ پراپرلی آپ کو ہو. یعنی دے شوڈ آلسو بی سیریس انف اف دے وانٹ ٹو امپلیمنٹ any sort of system. Support and understanding of supervision, the system must be fully and thoroughly explained. دیکھیں ایمبیگوٹی میں کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. آپ اگر کمپلیٹ کلیئر کٹ پکچر دے دیں اپنے سبارڈینیٹس کو یا اپنے مینیجرس کو تو وہ آپ دیکھیں گے کہ یو کین اچیو دا ریزلٹس. سو امپورٹنٹ تھنگ از کہ کلیئرلی آپ اپنے سپروائزر جو ہیں ان کو بتائیں. انسٹرکشن جو ہیں وہ بڑے کلیئر ہونی چاہیے, اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہونی چاہیے. ایکوریٹ ایکسیپٹیبل ڈیٹا, ون شوڈ نو اٹ اینڈ مسٹ بی کنسلٹیڈ ان دی پریزنس آف سم ٹارگیٹس. دیکھیں آپ ٹارگیٹ سیٹ کرتے وقت ان کو پوچھتے ہیں تو جو ہی آپ ان کا ریزلٹس میچ کر کے ایک فگر ورک آؤٹ کرتے ہیں, ویریئنس نکالتے ہیں تو ان کو بلا لیں. اور جیسے میں نے ایک دفعہ اور بتایا تھا آپ کو کہ آج جو ہماری اے سی آرز ہوتی ہیں, پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ کا سپروائزر لکھ کر بھیج دیتا تھا. اب ایسا نہیں ہے. اگر آپ کی رپورٹ میں آپ کی اے سی آر میں کوئی بھی نیگیٹو بات ہے تو آپ کا سپروائزر آپ کو بلائے گا, آپ کے ساتھ ڈسکس کرے گا اینڈ دین ہی ول فارورڈ. یعنی آپ بلائنڈلی نہیں آپ کر سکتے, چپکے سے نہیں کر سکتے کوئی چیز آپ. تو دیٹ از واٹ اٹ از بیسیکلی کہ آپ جو بھی ڈیٹا آپ نے کلیکٹ کیا ہے میک شیور کہ آپ کا ڈیٹا بالکل صحیح ہو, کیونکہ بعد میں ریگریٹ نہ کریں کہ جی آپ کی فکریں غلط تھیں. اس لیے پہلے ڈیٹے کو آپ ٹھیک کر لیں. Only then you match with the budget and then work out the variance and then call the person. Give them the job satisfaction. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ رسپانسبلٹی سینٹرز میں آپ وہی ان کو ایلوکیٹ کریں جس کو جاب سیٹسفائی کر, جس سے ان کی جاب کی سیٹسفیکشن ہو. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم ایک شخص کو اٹھا کر ایک جاب سے دوسرے جاب پہ لگا دیتے ہیں, ہی از ناٹ ویری ہیپی اباؤٹ اٹ, تو پھر وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کر پاتا. اس لیے آپ رسپانسبلٹی سینٹر کا جو ہیڈ ہو میک شیور کہ ہی از انجوائنگ دا جاب, اونلی دین ہی کین پرفارم بیٹر. پھر اے پروگریسو مینجمنٹ کلائمیٹ, رسپانسبلٹی از مینس آف ڈیولپنگ اینڈ موٹیویٹنگ ایگزیکٹو اینڈ سپروائزر تھرو سیلف ڈسپلن. بڑا مشکل کام ہے لیکن کرنا ہے کہ جی ہم خود سے اگر ڈسپلن ہو جائیں گے تو ہمارے جو نیچے کام کرنے والے ہیں وہ بھی ڈسپلن ہو جاتے ہیں. دین کلاسیفیکیشن آف مینجمنٹ لیولز, فنکشنل, ڈویژنلائزیشن اینڈ ڈپارٹمنٹلائزیشن. پراپر کلاسیفیکیشن ہو کہ کون کس کو رسپانسبل ہے, کون کس چیز کا انچارج ہے, تاکہ اکارڈنگلی آپ چل سکیں. دین آرگنائزیشن چارٹ, ہو از رسپانسبل, واٹ از ہوم, از ہی از آنسریبل. یہ بڑی ایک انفارچونیٹ بات میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ میں نے کافی آرگنائزیشن میں پھرا ہوں اور پہلا سوال میرا ان کا یہی ہوتا ہے کہ بھئی آپ کا آرگنائزیشن چارٹ بنا ہوا ہے. تو میں نے دیکھا ہے کہ بنا ہوا ہی نہیں, پہلی بات. اور اگر بنا ہوا ہے تو اپ ڈیٹڈ نہیں ہے, کیونکہ دیکھیں نا اس میں صرف آپ نام یہاں تک بھی ہے. مثلا ملر ٹریکٹر کی رپورٹ اٹھا کر آپ دیکھیں تو اس میں ڈائریکٹرز کے نام کے ساتھ ساتھ ان کی رسپانسبلٹی بھی ایک چارٹ بنا کے دکھائی گئی ہے کہ جی آپ کے نام ان کا یہ ہے اور وہ اس ایکٹیویٹی کے انچارج ہیں. تو یہ ہونا چاہیے رادر دین کہ جی آپ کا چارٹ ہی نہ ہو سرے سے. سو دیر مسٹ بی این آرگنائزیشن چارٹ پراپرلی کلاسیفائڈ کہ دس از دا رسپانسبلٹی سینٹر اینڈ دس از دا پرسن ہو از ان چارج آف دس سینٹر.
اس طرح سے اگر آپ چلیں, اور اس کے نیچے کون ہے, اس کے نیچے کون ہے, ایک پراپر آرگنائزیشن چارٹ بنا ہونا چاہیے. کاسٹ اور بینیفٹ انالیسس یہ بہت ضروری. کوئی بھی ایکٹیویٹی ہے, شروع سے بات ہو گئی ہے کہ ہم نے دیکھنا کیا ہے کہ ویدر دس ایکٹیویٹی ایڈنگ ویلیو ٹو دی آرگنائزیشن اور ناٹ, اور ڈسٹرائنگ دی ویلیو. سو میک شیور دا کاسٹ بینیفٹ انالیسس جو ہے وہ ضروری ہے. سوشل رسپانسبلٹی, یہ بہت زور ہے آج کے دور میں کہ سوشلی رسپانسبل ہونا چاہیے کسی بھی کارپوریٹ کو, کسی بھی انڈیویجول کو. کہ دیکھیں, وی آر آل انڈیویجول, وی آر آل ہیومن بینگس, سب کے فیلنگز ہوتے ہیں. ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہاؤ وی کین مینیج اوور سیلف ود ان دوز لمیٹیشنس. 3 ways of controlling business activities. 3 طریقے یہ ہیں. نمبر 1, by establishing administrative control within a formal organization structure, budgetary control. ہم نے دیکھا کہ بجٹ میں بھی اور اسٹینڈرڈ کاسٹنگ میں بھی ہم ایکچوئل کو کمپیئر کرتے رہے ہیں بجٹ کے ساتھ یا جو اسٹینڈرڈز ہیں اس کے ساتھ, اور وہاں سے ہم نے ویرینسز نکالے. ان ویرینسز نکالنے کے بعد ہم نے رپورٹس سبمٹ کی اور پھر انویسٹیگیشن کے لیے اور سو آن. سو وی مسٹ کیپ ان مائنڈ کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ کنٹرولز ہیں وہ آن ہوں. نمبر 2, بائی بلڈنگ اپ اے ٹیم اسپرٹ سو دیٹ دی سبارڈینیٹس آر موٹیویٹیڈ ایز اے گروپ. بہت امپورٹنٹ ہے کہ ٹوٹل گروپ ٹیم ورک ہونا چاہیے. ٹیم کا ایک ممبر بھی اگر سست ہے, کام نہیں کرتا ہے, تو پوری ٹیم کے اوپر ایفیکٹ آتا ہے. تو اس لیے میک شیور کہ آل ٹیم ممبر شوڈ بی موٹیویٹیڈ اینڈ دے شوڈ ورک ٹوگیدر. تھرڈ, بائی انکریجنگ موٹیویشن آف انڈیویجول تھرو دی ڈیزائن آف جاب وچ دے لائک. ویری امپورٹنٹ اگین کہ جی آپ انڈیویجول کو وہ جاب دیں جس کو وہ پسند کرتا ہے, جس کا وہ دل کرتا ہے کرنے کے لیے. اگر کوئی ایسا کام اس سے کروانا چاہیں گے جو دل سے نہیں کرے گا, لوگ ہاتھوں سے تو کام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ہمیں چاہیے لوگ وہ جو دل سے کام کریں تاکہ کمپنی جو ہے وہ گرو کرے اور اس میں سے ان کو شیئر ملے. بینیفٹس آف رسپانسبلٹی اکاؤنٹنگ. ٹائنگ ان آف اکاؤنٹنگ ریکارڈز اینڈ کاسٹ کنٹرول سسٹم ہیلپ ان کنٹرولنگ کاسٹ. دیکھیں, یہ ورڈ کنٹرولنگ کاسٹ اسٹل پرانا ہو گیا ہے, لیکن اسٹل بکس میں اویلیبل ہیں اور اتھارٹی جو ہے وہ کنٹرولنگ کی بات کر رہی ہوتی ہیں. میں اسٹرکٹلی اسپیکنگ اب کنٹرول کی بات نہیں کرتا, میں کہتا ہوں کہ نہیں, اب آپ نے کاسٹ سیونگ کرنی ہے. کاسٹ سیونگ, کاسٹ کٹ بھی نہیں میں کہہ رہا. کاسٹ کٹنگ اور چیز ہوتی ہے کہ جی اس کو سیک کر دو, یہ نکال دو, یہ چھوڑ. نو, کاسٹ سیونگ, مینٹیننگ دا کوالٹی ایز ویل ایز امپروونگ the quality of the product, quality of the work, at the same time reducing the cost. Try to find out ways and means how the quality can be improved and the cost should be reduced. And that is the very important. That's the challenge for every one of us, that how the quality can be improved at a lower of cost. یعنی کار کو لوور کیسے کریں, کم کیسے کریں. ایک سجیشن ہے بالکل سمپل, آپ کے جو پروسیسز ہیں اگر آپ ان کو تھوڑا سا ویریفائی کریں, تھوڑی سی ان کی انویسٹیگیٹ کریں کہ جو ہم پروسیس کر رہے ہیں کیا اس پروسیس میں کہیں پر ہم چینج لا کر اپنی کاسٹ کو کم کر سکتے ہیں اور کوالٹی کو امپروو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں. اینڈ آئی کین ایشور یو وی کین, if we have the will we can do that. Number 2, analysis of cost of production and related units of production and service related. کاسٹ جو ہے ہمیں ایکچولی کیلکولیٹ ہی ہم صحیح طریقے سے نہیں کر پا رہے ہیں, اور یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ میں نے بہت ساری آرگنائزیشن میں جا کے دیکھا ہے, کوشش کی ہے کہ ان کو کاسٹنگ سمجھا دوں, سکھا دوں, بٹ انفارچونیٹلی لاٹ آف انفارمیشن از دیئر بٹ دے آر ناٹ ریئلی ورکنگ ہاؤ مچ از کاسٹنگ دیم. کوئی بھی ایکٹیویٹی ہے کاسٹ ہوتی ہے. اب دیکھنا یہ کہ کتنی ایکٹیویٹیز آپ پرفارم کر رہے ہیں وچ آر نان ویلیو ایڈیڈ, تو کوشش کریں وہ نان ویلیو ایڈیڈ ایکٹیویٹیز جو ہیں دے آر ایڈنگ ٹو یور کاسٹ, ان کو ریموو کریں اپنی آرگنائزیشن سے. Then responsibility accounting provides a moral check upon the supervisor to be alert for controlling expenses. یہ بھی بہت ضروری ہے. ایک دیکھیں اس میں کلیئرلی کہ ایک مورل رسپانسبلٹی بھی ہے کہ دیکھیں آپ جو بھی ریسورسز آپ کو دیے گئے ہیں پلیز ٹیک کیئر کہ دے آر یور ریسورسز اینڈ یو آر رسپانسبل فار دیئر یوسیج. اس سے جو آؤٹ پٹ آپ کے ریکوائرڈ ہے, جو ڈیزائرڈ ریزلٹس ہیں وہ آپ کو دینا پڑیں گے, آپ ہی کی رسپانسبلٹی ہے. So look here, if there are certain resources available to you, make sure that are effectively utilized, and outcomes should be in mind wherever the resources are going to be utilized. Managers' morale and job satisfactions are higher because of their participation in decision making. And in responsibility accounting, اگر آپ مینیجر کو انچارج بنا رہے ہیں اور اس کے
اتھارٹی دے رہے ہیں. سو دے فیل لفٹیڈ کہ ٹھیک ہے جی ہماری ایک ویلیو ہے بزنس میں اور کمپنی جو ہے ہمیں ویٹ دے رہی ہے. سو دے آر آلسو موٹیویٹیڈ اینڈ دے گاٹ جاب سیٹسفیکشن آلسو. Decisions are taken collectively and with mutual understanding at right time. یہ بھی بہت ضروری ہے کہ رسپانسبلٹی اکاؤنٹنگ میں آپ دیکھیں کہ ڈیسیجن جو ہے وہ رائٹ ٹائم پر اور کلیکٹیولی میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ لیے جاتے ہیں. کیونکہ آپ اپنے طور پر ٹاپ ٹو باٹم نہیں جا سکتے, آپ کو باٹم سے اپ بھی جانا پڑتا ہے اور پھر مل کر کام کرنا پڑتا ہے. اونلی دین دے فیل موٹیویٹیڈ اینڈ دے morale is high and then they can give you the results. Autonomy of giving to manager to let them work independently in the best interest of their department but keeping overall all objectives of the company in forefront all the time. یہ میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ ایکسپلین کیا تھا کہ all managers try to achieve their own targets because they have been given a target to achieve. But they must keep in mind that there is an overall objective of the company and that must also be achieved. کیونکہ آپ اپنا ٹارگیٹ اچیو کرنے کے لیے آپ کسی اور کے ٹارگیٹ کو انڈرمائن کریں گے تو وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. مثال کے طور پر سیلز مینیجر کہتا ہے کہ جی میں 200,000 یونٹس بیچ سکتا ہوں اور میں نے آرڈر ایکسیپٹ کر لیے ہیں. اگر پروڈکشن مینیجر کی کیپیسٹی ہی لیٹ سے 150,000 یونٹس بنانے کی ہے تو ہاؤ دی سیلز مینیجر ٹارگیٹ کین بی اچیوڈ. اور فرسٹریشن ہوگی پروڈکشن مینیجر کے لیے بھی اور اس کے سیلز مینیجر کے لیے بھی بیکاز دی کیپیسٹی از ناٹ دیئر. سو وی ہیو ٹو بی ویری کیئر کہ جی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ساری ٹوٹل انڈیویجول کی آبجیکٹیو اپنی جگہ بٹ دی اوور آل کمپنیز آبجیکٹیو مسٹ بی کیپٹ ان مائنڈ. اس کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے. اب دیکھیں میں اس کو ٹیسٹ کیسے کریں گے کہ کیسے ہم میئر کریں گے کسی بھی رسپانسبلٹی سینٹر کی پرفارمنس کے بارے میں. تو میئرنگ مینیجریل پرفارمنس کاسٹ سینٹر کی, پروفٹ سینٹر کی, انویسٹمنٹ سینٹر کی. یہ بیسیکلی ریشو انالیسس نہیں ہے, پہلی بات ذہن میں رکھیے گا, کیونکہ ریشو انالیسس جو ہے وہ تو فائنینشیل اسٹیٹمنٹ سے ہی ہم کرتے ہیں. یعنی پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ, بیلنس شیٹ, کیش فلو اسٹیٹمنٹس, چینج ان ایکویٹی اسٹیٹمنٹ اور نوٹس ٹو دی اکاؤنٹس, وہاں سے ہم ڈیٹا لیتے ہیں اور پھر کچھ ریشو کمپائل کر کے مینجمنٹ کو سبمٹ کرتے ہیں. یہاں ہمیں چند فگریں تو یقیناً ان اکاؤنٹ سے ملیں گی, لیکن ہم نے تمام ریشو انالیسس کی بات نہیں کرنی ہے. سمپلی رسپانسبلٹی سینٹر سے جو ریلیٹڈ ریشوز ہیں ہم ان کو دیکھیں گے اور وہ چند ایک ہیں اور اس میں پھر ایک ڈیولپمنٹ ہے وہ ہم آہستہ آہستہ دیکھتے ہیں. تو کاسٹ سینٹر میں دیکھیں کاسٹ کنٹرول, کوانٹٹی اینڈ کوالٹی آف سروس امپورٹنٹ ہے. پروفٹ سینٹر میں پروفیٹیبلٹی, آبویسلی پروفیٹیبلٹی, اور انویسٹمنٹ سینٹر میں ریٹرن آن انویسٹمنٹ اور ریزیڈول انکم. یہ تین جو ریشوز کہہ لیں یا تین جو میئرز ہیں, یعنی سب سے پہلے کاسٹ کنٹرول اور پھر پروفیٹیبلٹی, ریٹرن آن کیپٹل امپلائڈ یا ریٹرن آن انویسٹمنٹ یا ریزیڈول انکم. اب اس سے بھی آگے چیزیں آئیں گی اور میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاؤں گا کہ دیکھیں واٹ از نیو ان اٹ, کیا چیزیں ہیں جو اب آئندہ کے لیے ہمیں دیکھنا پڑیں گی. ریٹرن آن انویسٹمنٹس میں دیکھیں, ریٹرن آن انویسٹمنٹ از دی ریشیو آف انکم ٹو دی انویسٹمنٹ یوز ٹو جنریٹ دا انکم. اب نیٹ انکم, مائی کوشچن از یہ نیٹ انکم کون سی ہے؟ از اٹ آفٹر ٹیکس, از اٹ بفور ٹیکس, از اٹ آپریٹنگ انکم, اٹ از آفٹر ڈیویڈینڈس, ریٹینڈ ارننگ. سو بیسیکلی اٹ از نیٹ انکم آفٹر ٹیکس. کیونکہ اس میں سے ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے پروفٹ کی, تو ضروری نہیں ہوتی ہے سم ٹائم کہ آپ کے پاس نیٹ انکم اتنی ہو کہ اس میں سے آپ ڈیویڈنڈ دیں گے. آپ کے پاس پرانے ریزرو پڑے ہوتے ہیں, اس میں سے یعنی پرانے ریٹین ارننگ ہے اس میں سے بھی ڈیویڈنڈ دیا جا سکتا ہے. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اس پرٹیکولر منتھ میں یا اس پرٹیکولر ایئر میں نیٹ انکم کیا ہے, اور پھر ہمارا جو انویسٹمنٹس ہیں اس انکم کو جنریٹ کرنے کے لیے وہ ہمیں کیا خرچ کرنا پڑا ہے. تو ریٹرن آن انویسٹمنٹس یہ اس کے ڈیٹیل میں جائیں تو اس کی دو ریشوز سے مل کر بنتی ہے, یہ آگے آئے گا. دیکھیں ریٹرن آن انویسٹمنٹس میں آپ نے کیا کیا, نیٹ انکم کو ڈیوائڈ کیا ہے سیل سے پہلے اور پھر سیلز کو ڈیوائڈ کیا ہے انویسٹمنٹ سے. تو اگر سیل کراس ہو جاتی ہے تو آپ کے پاس نیٹ انکم اوور انویسٹمنٹس رہ جاتی ہے. پلیز ڈو ریمبر دیز آر ناٹ دی انویسٹمنٹس وچ یو میڈ آؤٹ سائڈ دا کمپنی, نو, دیز آر دی ٹوٹل نیٹ ایسٹس یوزڈ بائی دا کمپنی, جو کمپنی میں یوز ہو رہے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے.
اگر فرض کریں آپ نے کوئی انویسٹمنٹ باہر کی ہوئی ہے تو اس سے جو پروفٹ ہو رہا ہے وہ الگ سے ٹیسٹ ہوگا. نہیں, یہاں ہم نے جو انویسٹمنٹ کمپنی کے اندر کی ہوئی ہے, جو ایسٹس ہم یوز کر رہے ہیں, ان ایسٹس نے ہمیں کتنی انکم جنریٹ کر کے دی ہے. تو جو پہلی اس میں ریشو ہے نیٹ انکم ٹو سیلز, یہ تو پروفٹ مارجن ہے, عام حالات میں یہی بنایا جاتا ہے. لیکن جو اوپر سیلز اوور انویسٹمنٹس ہے, اس کو ہم کہتے ہیں ریٹرن آن ایسٹس یا ایسٹس ٹرن اوور ریٹ. یعنی ایسٹس نے سیلز کتنی ٹرن اوور کی, کتنی بنائی, یا یوں سمجھیں کہ 1 روپے کی انویسٹمنٹ سے آپ نے کتنے روپے کی سیل جنریٹ کی ہے. تو آبویسلی اگر آپ تھوڑی انویسٹمنٹس کر کے زیادہ سیل جنریٹ کریں گے تو آبویسلی پروفٹ زیادہ بنے گا. تو یہاں پر ہمیں یہ دیکھنا ہے. اب اس ریشو کے بھی آگے پروسن کون ہے وہ ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں. اب دیکھیں یہ کوکا کولا کمپنی کی نیٹ انکم فرض کریں یہ بلینز میں ہے, اور سیلز ہے اور انویسٹمنٹس ہے. سو اگر کیلکولیٹ کریں تو یہ سمپل فارمولا 30,000 کو 500,000 سے ڈیوائڈ کر دیں تو 200,000 سے ڈیوائڈ کریں تو ریشو آ جائے گی آپ کی 15% اسٹیٹ. اور اگر دو الگ الگ کریں, پروفٹ مارجن نکالیں پہلے اور پھر پروفٹ مارجن نکالنے کے بعد ایسٹس ٹرن اوور ریٹ نکالیں, تو ان دونوں کو ملٹیپلائی کریں تو 15% آ جائے گا. تو یہ سمپل ہے, لیکن جیسے میں نے کہا کہ ڈو پوائنٹ انالیسس میں جا کر اس کے ایک پورا چارٹ بنتا ہے, تب جا کر یہ ایک ریشو نکلتی ہے ریٹرن آن انویسٹمنٹ یا ریٹرن آن کیپٹل امپلائڈ. اب دیکھیں امپروونگ ROI, انکریز سیلز, ریڈیوس ایکسپینسز, ریڈیوس انویسٹمنٹس. یعنی دو چیزوں کو آپ کم کریں اور ایک چیز کو آپ بڑھائیں گے تو اوبویسلی آپ کی ریٹرن آن انویسٹمنٹس بڑھ جائے گی. اب دیکھیں اس میں سیلز کیسے بڑھے. اوبویسلی آپ جائیں مارکیٹ میں, بیچیں, جا کر نئی پروڈکٹ لائیں, نئے ڈیزائن کر کے لائیں, اس سے آپ کی سیلز پروموٹ ہو جائے گی. ریڈکشن ان ایکسپینسز میں پہلے بتا چکا ہوں کہ آپ کوشش کریں کہ اپنے پروسیسز کو دیکھیں کہاں پر کاسٹ کم کی جا سکتی ہے. ریڈیوس انویسٹمنٹس, آپ نے دیکھا ہوگا کچھ کمپنیز میں بہت سارے ایسٹس جو ہیں وہ انڈر یوٹیلائزڈ ہیں یا ان یوٹیلائزڈ ہیں. اس کو ٹیکنیکلی ہم کہتے ہیں اوور کیپٹلائزیشن یا انڈر ٹریڈنگ. اس کے سمٹمس ویری سمپل کہ آپ ایسٹس کو بلڈ کرتے چلے جا رہے ہیں لیکن ان سے ریونیو جنریٹ نہیں کر پا رہے ہیں, یعنی پروڈکشن نہیں لے رہے ہیں, سیلز نہیں ہو رہی, تو اوبویسلی آپ کا جو ریٹرن آن ایسٹس ہیں وہ کم ہو جائے گی, نظر نہیں آئے گی, آپ کو نہ ہونے کے برابر ہے. تو ایسٹس اننیسیسریلی بلڈ نہیں کرنے چاہیے. جن ایسٹس کی ضرورت ہے وہی آپ رکھیں, باقی جن کی ضرورت نہیں ہے آئی ایم سجیسٹنگ کہ آپ ان کو سیل آف کر دیں, وہاں سے جو پیسہ آئے اس کو کہیں اور انویسٹ کر لیں رادر دین کے. اور پھر ایک اور بات بھی ہے کہ ٹیکنالوجی چینج ہونے کی وجہ سے کچھ ایسٹس ویسے ہی آبسولیٹ ہو جاتے ہیں, تو اس کی بھی پھر ایک کاسٹ پڑتی ہے. تو بہتر ہے کہ ایسٹس اتنے ہی آپ کو یوز کرنے چاہیے جن سے آپ ریونیو جنریٹ کر رہے ہوں, اننیسیسری بلڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اب یہاں بھی دیکھیں کیلکولیٹ کی ہوئی فگر وہ ہم نے پہلے نکالی ہوئی ہے, دوبارہ سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ نیٹ انکم اوور سیلز, اور وہ تو 7%, اور اگر تھوڑا سا آپ انویسٹمنٹ کو بڑھائیں یا کم کریں تو آپ دیکھیے گا کہ ایفیکٹ کیا آتا ہے, کہ سیلز میں کیا امپیکٹ آتا ہے, اس کا رزلٹ کیا بنتا ہے ROI پر. اس طرح اگر انویسٹمنٹ بڑھتی ہے گھٹتی ہے تو اس کا ROI پر کیا امپیکٹ آتا ہے, اور اگر آپ کی کاسٹ میں چینج آتی ہے تو اس سے آپ کی سیلز میں پروفٹ میں کیا فرق پڑتا ہے, اور اس کا ریٹرن آن انویسٹمنٹ پہ کیا فرق آتا ہے. اچھا, اس کے ڈرا بیکس میں یہاں تو میں نے چند ایک لکھے ہیں لیکن دے آر نمبرس. فرسٹ آف آل جہاں تک ہے آپ کی نیٹ انکم کا کوشچن, ہاؤ اٹ از ورکڈ آؤٹ, یو نو اٹ. میں نے آپ کو ایک دفعہ ایک ورڈ یوز کیا تھا کریٹیو اکاؤنٹنگ کا. تو کریٹیو اکاؤنٹنگ میں کیا ہوتا ہے کہ مینجمنٹ چاہتی ہے کہ ہمیں اتنا پروفٹ دکھانا ہے. اس کی بہت ساری ریزنز ہو سکتی ہے, اس میں میں نہیں جاتا, لیکن لاٹ آف ایسٹیمیٹس, لاٹ آف پروویژنس, لاٹ آف جگلنگ ہیئر اینڈ دیئر وی ڈو فار دا سیک آف گیٹنگ دا رائٹ انکم فگر وچ وی وانٹ ٹو شو. اب دیکھیں جب آپ اس میں پلے کر رہے ہیں وہ ایکچوئل ہے ہی نہیں ہے, تو واٹ ایور یو پروڈیوس, واٹ ایور ریشو یو ورک آؤٹ, وہ صحیح نہیں ہوگی. تو یہ تو نیٹ انکم کے اوپر آبجیکشن ہے میرا. دوسرے آپ کی جو انویسٹمنٹس کی بات ہے, جیسے میں نے کہا کہ کچھ انویسٹمنٹس ایسی ہیں جو بالکل آپ یوز ہی نہیں کر رہے ہیں بزنس میں, آئیڈل پڑی ہوئی ہیں, تو وہ بھی اس میں شامل ہوں گی کیونکہ بیلنس شیٹ میں تو وہ ہیں. اچھا, پھر اور انٹرسٹنگ بات ہے دیکھیں کہ میں صرف فکس ایسٹس کی بات ہی نہیں کر رہا کہ جو آپ کے فکس ایسٹس ہیں یا نان کرنٹ ایسٹس ہیں وہ آئیڈل ہیں. آپ دیکھیں گے کہ آپ کے کرنٹ ایسٹس جو ہیں وہ بھی آئیڈل ہیں. مثلا آپ کی انوینٹری بلڈ ہوتی چلی جا رہی ہے, سیل نہیں ہو رہی ہے, آپ کے ریسیویبل بڑھتے چلے جا رہے ہیں,
تو پارٹ آف دی کیپٹل انویسٹڈ تو ہے نا وہ، لیکن آپ دیکھیں کہ وہ آپ اس سے ریونیو یعنی کیش فلو تو نہیں آ رہا اس سے. آپ ایسی بنا کر چیزیں رکھتے جائیں گے، بیچتے بھی جائیں گے آپ. ٹھیک ہے، انکم اسٹیٹمنٹ میں تو سیل بھی آ گئی نا، تو پروفٹ تو آ گیا، لیکن کوشچن یہ ہے کہ جب ان کے اگینسٹ اگر آپ کو کیش فلو نہیں آئے گا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں دیکھنا پڑے گا. تو میں چند ایک اور ایکسپلین جو اس میں لکھے بولے. ایز اے ڈویژن مینیجر ایٹ the Coca-Cola Company, your compensation package includes a salary plus bonus based on your divisional ROI, and the higher your ROI, the bigger your bonus is. میں نے ایک دفعہ اپنی آرگنائزیشن میں ایک سیٹ کیا تھا کہ دیکھیں بھئی ہم سب مل کر اگر سیٹ کر لیں کہ ہماری جو ریٹرن ہے آن انویسٹمنٹس، یا جس کو ہم عام پاکستان کے لینگویج میں کہتے ہیں ریٹرن آن کیپٹل امپلائڈ، اگر وہ فرض کریں 7% آ رہی ہے تو کین وی انکریز ٹو 7.5%. صرف 0.5% کی انکریز کر کے دکھائیں. اور میں نے سیلز مینیجرز کو بھی، پروڈکشن مینیجرز کو بھی، ایڈمن مینیجر کو بھی، HR مینیجر کو بھی، سب کو بٹھایا. میں کہا دیکھیں آپ، وہ کہتے ہیں ہمارا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے. بھئی تعلق ہے، کمپنی ایز اے ہول دیکھیں آپ، الگ الگ نہ سوچیں اس کے بارے میں. تو بڑی مشکل سے ان کو کنونس کیا، لیکن اسٹل کہ ہمارے یہاں پاکستان کا ماحول ایسا ہے کہ بڑی مشکل ہو جاتی ہے سم ٹائم لوگوں کو کنونس کرنا کہ اس پوائنٹ پر لے کر آنا. تو اینی ہاؤ میں نے پھر ڈپارٹمنٹ وائز کہہ دیا کہ ٹھیک ہے آپ یہ اچیو کر کے دیں گے تو آپ کی سیلری میں اتنے % انکریز کروا دوں گا میں مینجمنٹ سے مل کر. سو دیٹ ہاؤ اٹ شوڈ بی بیسیکلی. تو اگر آپ ریلیٹ کر دیں پرفارمنس کو اور ان کے بونسز کو، یورپ اور امریکہ وغیرہ میں کیا ہے کہ وہاں تو اینول سیلری فکس ہوتی ہے اور سیلری کے ساتھ ان کا بونس بھی طے ہوتا ہے کہ اگر آپ یہ اچیو کر لیں گے آپ اتنا آپ کو بونس بھی ملے گا. ایون ان مڈل ایسٹ میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پر بھی لوگ اس طرح سے کر رہے ہیں، یعنی حالانکہ پاکستانی ہی رہے ہیں یا اس میں کچھ امریکن اور یہ دوسرے لوگ بھی شامل ہیں، لیکن دیٹس ہاؤ دے آر گیٹنگ دی بزنس، دے آر گیٹنگ دا ٹارگیٹ اچیوڈ. اس کے بعد دیکھیں دا کمپنی ریکوائرس ROI 20% all new investments. Your division has been producing an ROI of 30%. اب دیکھیں اس میں اگر کمپنی کا 20% ہے اور آپ کی جو ڈویژن ہے وہ 30% پروڈیوس کر رہی، تو اٹس ناٹ بیڈ آئیڈیا نا، کہ اچھی بات ہے. لیکن ہاؤ کم کہ کمپنی جو ٹارگیٹ سیٹ کیا ہے وائی 20%، وائی ناٹ دین 30%؟ کیسے آپ کی ڈویژن، یعنی آپ زیادہ بونس اچیو ارن کرنے کے لیے اپنی جو ریٹرن ہے اس کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ٹوٹل کمپنی کی 20% آ رہی ہے، آپ اپنی 30% لے کر آ رہے ہیں، تو کمپنی کی 20% کیوں کم ہو رہی ہے؟ اٹ مینس کہ کہیں اور پر کمی ہے جس کی وجہ سے وہ 20% آ رہی ہے. یو ہیو این اپرچونیٹی ٹو انویسٹ in a new project that will produce a return of 25%. دیکھنا یہ ہے a divisional manager would you invest in this project or not. میں ریپیٹ کر رہا ہوں کوشچن کو کہ دیکھیں آپ کی جو کمپنی کی ریکوائر ہے 20% اور your division have been producing 30%، اور آپ کو اپرچونٹی ہے نئے ایسٹس کو ڈال کر 25% اچیو کرنے کی. اب کوشچن یہ ہے کہ کیا مجھے یہ نئے ایسٹس لے کر انویسٹمنٹ میں 25% انکریز کر لینی چاہیے کہ نہیں کر لینی چاہیے؟ تو اگین میں ریپیٹ کروں گا کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ صرف اپنی ڈویژن کو مت دیکھیں بلکہ اوور آل کمپنی کے پراسپیکٹس میں دیکھیں کہ کیا کمپنی کا جو ٹوٹل ریٹرن آن کیپٹل امپلائڈ ہے اگر وہ امپروو ہوتا ہے سو گو ہیڈ ود دی انویسٹمنٹ. ایک میجر ڈرا بیک کیا ہے؟ آئی تھاٹ وی ور سپوز ٹو ڈو واٹ واز بیسٹ فار دا کمپنی. دیکھیں آج کے دور میں یہ جو کہنا کہ آئی ایم ڈوئنگ مائی بیسٹ، دس از ناٹ انف. آپ کو اس سے آگے سوچنا ہے کہ آئی ایم ناٹ دا ون ہو از ڈوئنگ دا بیسٹ، لیٹ دی ادر پیپل آلسو سٹ ڈاؤن اینڈ ڈو دا بیسٹ سو دیٹ دی اوور آل کمپنی شوڈ پروموٹ، بی پروموٹیڈ، اس کی گروتھ ہونی چاہیے. تو سمپلی ڈوئنگ بیسٹ از ناٹ انف ایٹ دا مومنٹ. ہم کوشش تو کہتے ہیں ہم بڑی کوشش کر رہے ہیں لیکن آئی تھنک سو وی آر اسٹل لیکنگ سم تھنگ. ایز اے ڈویژنل مینیجر آئی وڈ not invest in that project because it would lower my pay. اب پے کیسے لوور ہو جائے گی؟ اگر آپ نے اچیو نہیں کی اپنی جو انویسٹمنٹ ٹارگیٹس ہے اس پہ جو ریٹرن کا ٹارگیٹ ہے تو obviously آپ کو بونس نہیں ملے گا، اس لیے آپ کی جو پے ہے یا سیلری ہے یا پیکج ہے وہ کم ہو جائے گا. تو یہ بھی ایک خوف رہتا ہے اس کے ڈرا بیکس کا. اچھا یہ تو تھا ایک اکاؤنٹنگ کی پراسپیکٹس میں ہم نے دیکھا کہ ریٹرن آن کیپٹل امپلائڈ یا ریٹرن آن انویسٹمنٹس، اور اس میں میں نے آپ کو بتایا پروفٹ مارجن اور ایسٹس ٹرن اوور ریٹ. اب میں اس میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا کیونکہ وہ فائنینشیل میں آتا ہے. اب آئیں اس کی جو آگے ایک ریشو ہے، یعنی یہیں سے ایک
آن ورڈ ہے ریزیڈول انکم. یہ ریزیڈول انکم کا کانسیپٹ اگر آپ کو تھوڑا سا یاد ہو، میں نے جب کاسٹ کو کلاسیفیکیشن کر کے بتایا تھا تو میں نے کہا تھا ایک ہوتی ہے امپیوٹیڈ کاسٹ. امپیوٹیڈ کاسٹ کیا تھی، تھوڑا ریمائنڈ کروا دوں آپ کو، کہ آپ جو فنڈز اپنی جیب سے بھی لگا رہے ہیں، ہم اس پر انٹرسٹ چارج نہیں کرتے ٹو ڈٹرمن دی پروفٹ اینڈ لاس. اس پر ہم انٹرسٹ چارج نہیں کرتے کیونکہ آپ کا اپنا پیسہ ہے، اس پر تو آپ کسی کو انٹرسٹ نہیں دے رہے، تو انکم اسٹیٹمنٹ میں انٹرسٹ فگر نہیں آئے گی. لیکن مینجمنٹ اکاؤنٹنگ میں ہم ضرور کنسیڈر کریں گے کہ whether although we are using the total amount of the shareholders, so we are not paying any interest, but those shareholders have given you that much money. اگر اس پیسے کو آپ کہیں اور انویسٹ کر دیتے، وہ کہیں اور انویسٹ کر دیتے، so they should have earned something on that money. تو ریزیڈول انکم میں کانسیپٹ یہ ہے کہ جی آپ نے تو جو کچھ کمپنی نے بنایا ہے، کمایا ہے، وہ اپنی جگہ، لیکن اگر اس پیسے کو انہوں نے کہیں باہر لگا دیا ہوتا تو وہاں سے کتنی انکم ہونی تھی. تو یہاں پر ہم یہ دیکھیں گے کہ کمپنی نے کیا جنریٹ کیا ہے اور باہر سے ہمیں کیا جنریٹ ہو سکتا تھا. اگر تو کمپنی زیادہ جنریٹ کر رہی ہے تو دیٹ ڈفرنس از ریزیڈول انکم، اور اگر آپ باہر سے زیادہ کر سکتے تھے اور کمپنی نے کم پروڈیوس کیا ہے تو اٹ مینس یو آر ہیونگ نیگیٹو ریزیڈول انکم. تو اب جو ہے ہمیں یہ، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ یو مسٹ کنسیڈر یہ امپلائڈ کاسٹ جو ہے اس کو بھی ہمیں لینا پڑے گا کیلکولیشنس میں، اینڈ دیٹس وائی یہ آئی ہے ریزیڈول انکم. اب دیکھیں اس میں کیا ہے، ارنڈ انکم، اور اس میں سے مائنس کریں گے آپ انویسٹمنٹ چارج، جو بیلنس بچے گا وہ آپ کی ریزیڈول انکم ہے. انویسٹمنٹس ڈیزائر ریٹ آف ریٹرن، وہ انویسٹمنٹ چارج ہے. ڈیزائر سے مراد یہ ہے کہ آپ اگر اس کو باہر لگاتے تو کتنے پیسے آپ ارن کر لیتے، اپرچونٹی کاسٹ بھی کہہ سکتے ہیں اسے آپ. انویسٹمنٹ سینٹر کاسٹ آف اکوائرنگ انویسٹمنٹ کیپٹل. ڈیزائرڈ ریٹرن آن انویسٹمنٹس کا مطلب ہے کہ انویسٹمنٹ سینٹرز کاسٹ آف اکوائرنگ دی انویسٹمنٹ کیپٹل، جو بھی پیسہ آپ انویسٹ کر رہے ہیں اس کی جو ڈیزائر ریٹرن ہے وہ آپ مائنس کریں اور پھر دیکھیں کہ کمپنی نے کتنا جنریٹ کیا ہے. اگر تو ایکسیس جنریٹ ہو رہا ہے سو دیٹ از دی ریزیڈول انکم. اب اس میں دیکھیں کہ کمپنی نے جو ہے انویسٹ کیا لیٹ سے 100,000 ان اے پروجیکٹ اینڈ دیٹ ول ارن 25,000. Now the company has a 20% desired ROI and 30% ROI on existing business. اب یہاں دیکھیے گا کہ ہم کیسے کیلکولیٹ کریں گے ریزیڈول انکم. انویسٹمنٹ جو ہے وہ 100,000 ہے اور ڈیزائر ریٹرن جو ہے 20% ہے، تو انویسٹمنٹ چارج ہو گیا 20,000. ارنڈ انکم 25,000 اور چارج 20,000، سو آپ کو ریزیڈول انکم ملی 5,000. اب انویسٹمنٹ انکم کا 20% 20، تو یہ آپ کی کلیئر ہو گئی کہ جی 5,000 کی آپ کی ریزیڈول انکم آئی. اب اس میں دیکھیں کہ ایک مینیجر جو ہے وہ وڈ انویسٹ 100,000 اف یو ور ایویلویٹڈ یوزنگ ریزیڈول انکم. اگر تو ریزیڈول انکم زیادہ ہے سو یو کین انویسٹ ان اے نیو پروجیکٹ، یو کین پٹ مور منی ان ٹو دی بزنس. اگر تو ریزیڈول انکم زیادہ نہیں ہوتی، کم رہ جاتی ہے، ڈیزائر ریٹرن سے کم رہتی ہے، تو پھر ہمیں انویسٹمنٹس نہیں کرنی چاہیے. یعنی ہم ROI کی بیس پر نہیں دیکھیں گے، اب ہم دیکھیں گے ریزیڈول انکم کی بیس. ریزیڈول انکم کو RI کہتے ہیں، ریزیڈول انکم. یعنی ہم آپ صرف اور ریٹرن آن کیپٹل امپلائڈ نہیں دیکھنی، بلکہ ہم نے RI کیلکولیٹ کی، ریزیڈول انکم کیلکولیٹ کر کے دیکھنا ہے. اگر تو وہ ٹھیک ہے، ایکسیسو ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے. اب میں آپ کو کچھ السٹریشنز دکھاؤں گا کہ کس طرح سے یہ، ابھی دیکھیں یہ RI کے بعد ایک اور کانسیپٹ آئے گا اور وہ اس سے بھی نیکسٹ اسٹیپ ہوگا، لیکن ہم پہلے اس کو میں ایکسپلین کر دوں، پھر دیکھیے گا کہ وہ اسٹیپ کیا ہے. وہ ہے اکنامک ویلیو ایڈڈ. اب یہ اکنامک ویلیو ایڈڈ کیا ہے؟ آپ نے اکنامکس میں اکنامکس پروفٹ بھی ایک ورڈ سنا ہوگا، اور اکنامکس پروفٹ یہی ہے کہ جی آپ ایکسٹرا پروفٹ جنریٹ کریں. تو اکنامک ویلیو ایڈڈ کیا ہے؟ بیسیکلی یہ RI ہی کی ایک ڈیولپ شیپ ہے، اور اس کے پر بہت کچھ لکھا جا رہا ہے آج کل کہ جی ہم EVA کے بیس پر اپنی کمپنی کو، اپنی ڈویژنس کو ویلیویٹ کریں گے، رادر دین کہ ہم ROI کی بیس پر کریں یا پھر RI کی بیس پہ کریں. تو بیسیکلی ہے تو یہ EVA بھی RI ہی ہے، لیکن فرق کیا ہے کہ اس میں کچھ ایڈجسٹمنٹس کرنا پڑتی ہیں. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں، اس سے آپ کی تھوڑی سی سمجھ میں بات آئے گی
کہ جب ہم انکم اسٹیٹمنٹ بناتے ہیں تو اس میں جو ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کا خرچہ ہوتا ہے وہ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کو چارج کر دیتے ہیں. یعنی آپ ریسرچ کی, اس پہ خرچہ ہوا, وہ سارا پروفٹ کو چارج ہو گیا تو آپ کی انکم کم ہو گئی. لیکن مائی کوشچن از کہ کیا وہ جو ریسرچ تھی وہ بیکار ہو گئی؟ نو. آن دی بیسس آف دیٹ ریسرچ آپ آنورڈ جو ہے کچھ اور کام سیکھیں گے, کچھ اور کام کر کے دیکھیں گے, تو ہم اسٹریٹ اوے یہ کہہ دینا کہ جو ریسرچ ہم نے کی ہے وہ یوز لیس ہو گئی ہے. نو. تو ہم تو پروفٹ سے مائنس کر رہے ہیں نا اسے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اس کو ٹوٹل کو پروفٹ سے مائنس نہیں کرنا چاہیے, بلکہ یہ دیکھیں کہ یہ ریسرچ ہمیں کتنے سال کام دے گی. اگر وہ فرض کریں آنورڈ 4 سال یا 5 سال چلتی ہے, اس سے بینیفٹ ملے گا آپ کو, یعنی نیکسٹ 5 ایئرس آپ نے اس کو بینیفٹ ملنا ہے, تو آپ اس کا 1/5 تو پروفٹ کو چارج کریں. لیکن جو 4/5 ہے اس کو تو آپ بیلنس شیٹ میں لے کے جائیں, کیونکہ اس نے اگلے سالوں میں انکم جنریٹ کرنا ہے. تو وی آر ناٹ سپوز ٹو ٹیک اوے دی انٹائر ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کاسٹ ان 1 ایئرس پروفٹ. ہمیں اس کو اپروپریٹ کرنا چاہیے. تو وہ جو آپ 1 سال کا پروفٹ کو چارج کر دیں اور 4 سال کا بیلنس شیٹ میں رکھیں گے, تو اس سے ہوگا کیا کہ جو آپ 4 سال کا اس میں سے نکال رہے ہیں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر سے, وہ اس سے آپ کا پروفٹ امپروو کر جائے گا. لیکن آن دی ادر ہینڈ وہ آپ بیلنس شیٹ میں لے کے جا رہے ہیں تو آپ کی انویسٹمنٹس, کیپٹل امپلائڈ بڑھ جائے گا. تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا EVA میں کہ ہاؤ دیز ایڈجسٹمنٹس آر گوئنگ ٹو افیکٹ. بلکہ جو اس کا پروپوننٹ ہے جس نے اس کو ڈیزائن کیا ہے کانسیپٹ کو, وہ اس نے کہا جی کہ 165 ایڈجسٹمنٹس تک میں کر سکتا ہوں انکم اسٹیٹمنٹ میں اور آپ کے کیپٹل امپلائڈ میں. اب وہ ساری تو ہم ڈسکس نہیں کر سکتے, لیکن چند ایک آگے جا کے میں ڈسکس کروں گا. ایک میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ پہلی جو ہے یہ تو ہے جی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کی. تو لیٹس سی اے اسمال کوشچن تاکہ آپ کو کانسیپٹ کلیئر ہو جائے. ڈویژن وائی ہیز اے رپورٹڈ اینوئل آپریٹنگ پروفٹ آف 40.2 million and this was after charging 6 million for the full cost of launching a new product that is expected to last 3 years. اب بات سمجھ میں آگئی دیکھیں, یعنی آپ کا جو اینول آپریٹنگ پروفٹ ہے وہ 40.2 ملین ہے, اور یہ نکالا آپ نے اس میں سے 6 ملین نکالنے کے بعد. اور یہ 6 ملین کیا تھا کہ جو آپ نے لانچ کرنے کے لیے جو خرچہ کیا ہے پروڈکٹ کی لانچنگ پر. آپ دیکھیں ہیوج ایڈورٹیزمنٹ کرنی پڑتی ہے انیشیل ایئرس میں, تو وہ ساری کی ساری اگر آپ اس سال کے پروفٹ کو چارج کر دیں گے تو اس کا مطلب تو یہ ہو گیا کہ آپ نے پروفٹ اس سال کم کر دیا, جبکہ آنے والے سالوں میں بھی اس ایڈورٹیزمنٹ کا بینیفٹ ملتا ہے. ڈویژن وائی ہیز رسک ایڈجسٹڈ کاسٹ آف کیپیٹل آف 11% اینڈ از پیئنگ انٹرسٹ آن سبسٹانشیل بینک لون آف 8%. His historical cost of the assets in Division Y as shown in the balance sheet is 100 million and the replacement cost has been estimated to be 172 million. اب دیکھیں اس میں ہم نے نکالنا کیا ہے کہ اس کا EVA کیا آئے گا. تو سمپلی دیکھیں لانچنگ کاسٹ جو 3 سال پر ہونی تھی, تو اس میں سے 4 ملین جو ہے وہ ہم پروفٹ میں ایڈ بیک کریں, کیونکہ دیکھیں نا 6 ملین 3 سالوں پر جانی ہے, تو 1 سال کی تو ٹھیک ہے آپ اس میں آپ چارج کریں, لیکن 2 سال کی تو آپ ایسٹس میں لے کے جائیں. نیڈ ٹو ریپلیس نیٹ ایسٹس وہ آپ کا ہے 172 ایٹ دا 11%. اب دیکھیں اس میں بھی نوٹ کریں ہسٹوریکل ایسٹس کی بات نہیں ہو رہی, یعنی بیلنس شیٹ کے ویلیو کی بات نہیں ہو رہی ہے, بات ہو رہی ہے اس کی ریپلیسمنٹ کاسٹ کی. اینڈ دیٹس واٹ آئی سیڈ کہ ہم جو بیلنس شیٹ سے فگریں اٹھائیں گے ROI میں وہ ساری ہسٹوریکل کاسٹ بیسڈ ہیں. آپ حیران ہوں گے سن کر, ایک اچھی والی مرسیڈیز جو ہے وہ مارکیٹ میں چل رہی ہے, بک بھی سکتی ہے, لیکن کیونکہ اس کی بک ویلیو 0 ہے تو وہ بیلنس شیٹ میں نظر نہیں ہے, کیونکہ وہاں پر 0 لکھا ہوا ہے. تو اس لیے دیکھنا پڑے گا کہ ہمیں ریپلیسمنٹ کاسٹ لے کے دیکھنا ہے کہ اس کی آج کی ویلیو, ٹیکنیکل ورڈ ہے کرنٹ کاسٹ ویلیو کیا ہے, یعنی ریپلیسمنٹ مینس کہ اس کی کرنٹ کاسٹ ویلیو کیا ہے, اس کو آپ دیکھیں گے اور اس کی بیس پر اس کی کیلکولیشنز کریں گے. تو یہاں دیکھیے گا کہ 172 لی ہے آپ نے, اس کا 11% جو اس کا ایڈجسٹڈ کاسٹ آف کیپٹل ہے اس کو آپ نے لیا ہے, وہ اس میں سے مائنس کریں گے تو وہ آپ کا جو ہے 25.28 ملین جو ہے آپ کا SVA ملے گا. اچھا اگر آپ اس میں لیٹ سے نکالنا چاہیں ریٹرن آن انویسٹمنٹس, تو دیکھیں 40.2 کو ڈیوائڈ کر دیں گے آپ اسٹریٹ اوے, جو آپ کی بک ویلیو ہے 100, تو یہ بن جاتا ہے آپ کا 40.2% اسٹریٹ اوے. تو اس کو دیکھ کر تو آپ کہیں گے بہت خوش ہوں گے جی ہماری ریٹرن آن انویسٹمنٹ جو 40% وچ از اے ویری ہائی فگر. لیکن جب آپ اس کو ورک آؤٹ کر رہے ہیں EVA کی شکل میں تو آپ کو جو 25.28 بنتا ہے.
اچھا اس کو اگر ریزیڈول انکم کی شکل میں دیکھیں تو اس میں بھی دیکھیے گا کہ آپ 172 کا 11% لیں اور اس کو مائنس کر دیں آپ 40.2 سے, تو آپ دیکھیے گا وہ فگر بھی ڈفرینٹ آئے گی. تو چونکہ آپ نے 3 ڈفرینٹ ریشیوز کو سامنے رکھ کر ڈیسیجن لینا ہے, تو لوگ اب جو کہا جا رہا ہے کہ ریٹرن آن انویسٹمنٹ از ناٹ انف, RI از ناٹ انف, ناؤ لیٹس گو ٹو دی EVA. میں اس کو فردر ایکسپلین کروں گا بہت ڈیٹیل میں کہ یہ EVA کا جو کانسیپٹ ہے اس کے ساتھ اور بہت ساری چیزیں ریلیٹڈ ہیں, مثلا مارکیٹ ویلیو ایڈیشن کا کانسیپٹ بھی ہے, شیئر ہولڈر ویلیو ایڈیشن کا کانسیپٹ بھی ہے, اسٹیک ہولڈر ویلیو ایڈیشن کا کانسیپٹ بھی ہے. یہ انشاءاللہ آنے والے سیشن میں آئی ول کنٹینیو اور آئی ول شو یو سم مور ڈیٹیل ہاؤ دی پرفارمنس از ایویلویٹڈ انڈر دی responsibility accounting. Thank you very much. See you inshallah next time.